अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे 12 मई है और आपके यहाँ 13 मई पाकिस्तान में हो चुका हुआ है। और 12 मई जब हम सुनते हैं तो हमें वो कुछ यादें याद आ जाती हैं जो आपको मालूम है कराची में जो एक मैसेकर हुआ था और जिस तरीके से हुआ था। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था, वो मैं एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उस दिन वहीं पे था जब ये सब कुछ हो रहा था ना। मैं इस्लामाबाद में ही था, डी चौक, और उस समय मैं पीटीवी में था। तो ये सारा सिलसिला मैंने देखा, बड़े अफ़सोस की बात है, और कैसे लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ और कैसे बहुत बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि किसी को भी पूछा भी नहीं गया उसके बाद। बहरहाल ये हमारी तारीख़ है और कोई इतनी अच्छी तारीख़ नहीं है। तो इसका ज़रा तज़िया तो ख़ैर अब नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी मामलात हैं उनको ज़रा देखते हैं कि पीटीआई के हवाले से भी आज फिर मुलाकात की खबरें नहीं आई हैं, कोई मुलाकात नहीं होने दी गई है। फिर एक डेडलाइन दे दी गई है जी कि अगले हफ्ते से पहले-पहले आपको करवा देंगे तो फिर ठीक है, वरना फिर ये हो जाएगा। तो धमकियाँ तो चल रही हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और वो है ईरान के हवाले से। जो रॉयटर्स वगैरह हैं वो भी ये खबरें दे रहे हैं कि इराक और पाकिस्तान ने एक एनर्जी डील जो है वो साइन कर ली है ईरान के साथ। और वो भी ज़ाहिर है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑयल की उस हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मैं बजाय इसके कि मैं तफसीलात में शुरू में जाऊँ, हम मेरा ख्याल है कि वन बाय वन ज़रा चलते हैं, और चूँकि साद भाई बोर हो रहे होंगे तो मैं उनसे ज़रा शुरू करता हूँ कि पीटीआई से बात करते हैं। साद भाई अस्सलाम वालेकुम, एंड पीटीआई पे ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि ये क्या सिलसिला है? एक रूटीन लग रही है, अब तो वो एक जैसे होता है ना कि पहले ही पता होता है कि मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी और ना ही वो होती है। तो ये क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, अचक साहब की, कहीं और भी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकातें हैं, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि बड़ी एक एक्सेप्टेंस फ़ील हो रही है एट द टॉप लेवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि भई पीटीआई के साथ भी ज़रा बातचीत होनी चाहिए। कुछ इस तरह की साइन्स और सिग्नल्स, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? जी हाँ, इतने बातें तो बहुत सी चल रही हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ निकलेगी इसमें से। ये तो बातें चलती रहती हैं और ये गवर्नमेंट जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये ऐसी न्यूज़ छोड़ती रहती है क्योंकि ये लोग आजकल दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। ट्रम्प साहब को खुश करने में मसरूफ़ हैं। और ये जो ईरान का जो इनको ग्लेयर है, ये जो इनको मिल रही है, इनको स्पॉटलाइट, उसकी वजह से आई थिंक कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट नहीं नजर आ रही। लेकिन एक चीज़ है कि इकोनॉमिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऑयल की सिचुएशन है, ये परसिस्ट करेगी, और अगर ये जंग खत्म नहीं हुई तो और भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वैसे भी अगर ये जंग खत्म भी हो गई तो इसमें बहुत वक्त लगेगा ठीक होने में। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, ये जो है पीटीआई का, ये तो नॉर्मल रूटीन हो गया है। जैसे लेकिन एक चीज है कि आज सुहेल अफरीदी बहरहाल पहुंच गए वहां पे कुछ लोगों को लेके, एमपीएस वगैरह को लेके, लेकिन काम नहीं हो सका उनका। जी हाँ, बस वो उनको तो इवेंचुअली तो आना ही था, कई दिन से तो आए नहीं थे वो। और ये एक्सपेक्टेड था कि किसी वक्त आएंगे। काफ़ी तकरीर, स्ट्रॉन्ग तकरीर की उन्होंने, वैसे मैंने सुनी। अब वही बात है कि ये कैरी आउट कर सकते हैं ऐसी चीज़ को, क्या ये सिचुएशन जो ग्राउंड के ऊपर है वो अलाउ करेगी इनको ये करने को, जो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक कुछ होगा अगर ये मिलने नहीं दिया जाएगा या डॉक्टर से मिलने वहाँ शिफ्ट नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को। तो एनी केस, ये तो जैसे कहा आपने कि एक थ्रेट्स तो चलती रहती हैं, लेकिन कोई इसमें लगता है कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट का चांस नहीं है, कोई ऐसी चीज जो स्टेटस को चेंज कर दे। तो वो लेकिन साथ में इसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन बताएं। जो फिलॉसफी है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है एस्टेब्लिशमेंट की, प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी ऑब्वियसली एक डिक्टेटर थे और वो भी उसी तरह ही सारा कुछ कर रहे थे जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हम देखते थे कि वो चीजों को जरा ओपन अप करते थे, वो मीडिया भी उन्होंने खोला, उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्कुल ऐसी है कि बस मार दो और रगड़ दो और ये कर दो और वो कर दो। अभी तक वो पे ऑफ कर रही है, लेकिन क्या ये सस्टेन भी करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि देखें, जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि लोगों को, अब वो जो प्रेशर कुकर वाली मिसाल दी जाती है कि भाई आप इतना भी ना करें कि प्रेशर कुकर फट जाए, उसको थोड़ी थोड़ी हवा देते रहें ताकि लोगों को वेंट आउट करते रहे। ये क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे? नहीं, इस वजह से नहीं समझ रहे। एक तो ये बात है कि भाई प्री ऑक्यूपाइड है इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, और दूसरी बात ये है कि
یہ بلیو نہیں کرتے. مشرف جنرل مشرف تھوڑے سے ڈفرینٹ آدمی تھے, وہ تو آپ کو پتا, آپ وہاں کام بھی کرتے تھے اس وقت. وہ اسی وجہ سے جنرل مشرف کافی دن لاسٹ نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے 10-11 سال وہ چل گئے, لیکن ایک دفعہ ان کا جو پلان ہے, یہ جو فیلڈ مارشل ہے اور یہ جو سیٹ اپ جو انہوں نے کر رکھا ہے ہائیبرڈ سیٹ اپ, اس کا لمبا بیٹھنے کا خیال ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھی وہ الاؤ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی چیز دنیا کو ایسی چیز آئے کہ بھائی اپوزیشن کو. مجھے لگتا ہے سعد بھائی, مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب میں کیا کہوں, یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ انسیکیور ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی ایک چیز بھی رمق بھی نظر آ گئی تو ہو سکتا ہے اسے پھر آؤٹ آف پروپورشن وہ چلا جائے اور بلو اپ ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. آئی تھنک دے آر ٹو انسیکیور. وہ بھی ہو سکتا ہے. انسیکیورٹی تو جب تک آپ لیجیٹمٹلی رول نہیں کریں گے, جب تک آپ ایک کسی کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے رول کریں گے تو ہر وقت یہ انسیکیورٹی تو رہے گی. لیکن میرا خیال میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ آئی تھنک کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انسیکیور نہیں ہے. وہ تو ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ لائن ہے, کیونکہ وہ سویلین پولیٹیشنس کو یوز کرتے ہیں اور ڈسکارڈ کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو ہیں, یہ جو پی ایم ایل این ہے, یہ کام نہیں آئے گی تو کسی اور کو لے آئیں گے, وہ انسیکیور نہیں ہے. ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ اپ ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ انسیکیور ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ اگر انہوں نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے سچویشن کو, یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ ہینڈل نہیں کر سکتی, تو پھر اس کو ڈسپینس کر دیں گے. تو ان کی انسیکیورٹی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل لیول پہ انسیکیورٹیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہا ہے. وہ کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ڈسسیٹسفائڈ بھی ہیں اور فرسٹریٹڈ بھی ہیں, اور ساتھ ظاہر ہے کہ 28th امینڈمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں بھی ان کو ہو سکتا ہے رگڑا جائے. تو یہ اگر صورتحال بنتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک اور آدھا پارٹنر بھی چاہیے ہوگا نا, جو قومی حکومت کی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں شاید اس طرف جانا پڑے ان کو. جی ہاں, وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. قومی حکومت تو آلریڈی چل رہی ہے کسانہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی 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 تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اپوزیشن میں ہے, لیکن بالکل اپوزیشن میں نہیں ہے, پارٹ اینڈ پارسل ہے سسٹم کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب جیسے شروٹ پولیٹیشین ہیں, جیسے بھی ہے, ان کی جو بیک گراؤنڈ ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور وہ اس سسٹم کو اوور تھرو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, بالکل نہیں, اور کر بھی نہیں سکتے وہ. لیکن یہ جو ہم سنتے آتے ہیں نا نیشنل گورنمنٹ اور یہ اور وہ, بھائی دیکھیں بلاول بھٹو کے لیے تو کوئی ابھی فی الحال پرائم منسٹر بننے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے فی الحال. تو اس وجہ سے کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کس کا چانس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی تو بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ کہنا کس کا چانس نظر آ رہا ہے, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ جو شہباز شریف ہے یہ تو رہ گئے. آئی تھنک کہ ان کا کوئی جانے کا چانس ابھی فی الحال تو نظر نہیں آ رہا مجھے. ان کی بھتیجی کا چانس نہیں دیکھ رہے آپ؟ جی ہاں بالکل, ان کو پراپ اپ تو کیا جا رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ جو ان کے نواز شریف صاحب ہیں ان کا اب چانس 4th ٹائم تو نہیں آنے کا چانس نا, وہ ایج بھی ہو گئی ہے. اگر آپ کو چوائس دی جائے بٹوین بلاول اینڈ بھتیجی تو پھر کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے بھتیجی کا زیادہ چانس ہے, بیکاز ریمبر کہ بھائی پنجاب is the most important province in پاکستان, اور پھر بڑا سائز بھی ہے 55% پاکستان کا. اگر اینڈ وہ ایٹ لیسٹ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, پبلسٹی ہو رہی ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے وہاں. سندھ میں تو ہر وقت یہی نیوز آتی رہتی ہے کہ میرا گھر کر دیا پی 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 نے, 30 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں کیا اور بڑے حالات خراب ہیں وہاں. تو اس وجہ سے ڈیلیوری تو نہیں دکھا سکتے نا فی الحال بلاول بھٹو اور یہ پی پی. نہیں, لیکن مریم کیا ڈیلیوری دکھا سکتی ہیں؟ بس اب جیسا بھی ہے کاسمیٹک ہی ہے, لیکن the point of the matter is کہ کوشش تو ہو رہی ہے نا ان کی طرف سے. لیکن پرائم منسٹر کی جاب تو بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, بڑی ٹف ہوتی ہے, اور اس میں تو آپ کو ایکسپیرینس بھی تھوڑا بہت چاہیے ہوتا ہے نا. لیکن کسانہ صاحب میں آج کی تو بات نہیں کر رہا ہوں, 5 سال کے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاسبلٹی بنتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ 5 سال ابھی چچا جان چلیں گے؟ میرا خیال میں چچا جان کافی دن چلیں گے, ایز لانگ ایز جو بتا دیا پھر میں نے اسٹیبلشمنٹ ان کے کانفیڈنس ان کا ریموو نہیں ہوتا ان کے اوپر. ایک دفعہ وہ ہو گیا تو یہ ختم ہو جائیں گے. ہاں اچھا, ایک اور چیز ذرا تھوڑا سا آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرنیشنلی بڑی پری آکوپائڈ ہے, تو اسی پری آکوپیشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
پاکستان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا اب شروع ہوا ہے 2 دن پہلے, اور وہ اس میں دیکھا آپ نے کہ ایک سٹوری آئی CBS کی طرف سے, پھر اس کے اوپر جناب سینیٹر صاحب جو ہیں گرہام صاحب, انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا. آج آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھ لی, اس میں انہوں نے ٹیک آن کیا سیکرٹری ڈیفینس کو بھی اور ان کے جو کین صاحب ہیں ان کو بھی. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے, یہ پروپیگنڈا اچانک پاکستان کے خلاف اور پھر اب سعودی عرب کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے. اس کے پیچھے کچھ آپ کو ہمارے کوئی ہمسایہ ممالک کی لابیز وغیرہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا کچھ اور چل رہا ہے؟ میرے خیال میں اسٹرانگ لابی تو آلریڈی ہے کہ ایران کو ختم کر دیا جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے ود اے وکٹری. یہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ دنیا میں ایک ہے. اور یہ بیسکلی یہ اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ کے اندر, اور اس کے بعد تو پھر یہ جو فادر لینڈ مدر لینڈ لوگ کے بھی لوگ آ جاتے ہیں ہندوستان کے بھی اس میں. لیکن آئی تھنک کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ فرسٹریشن ہے کسانہ صاحب کہ ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر پائے, اور یہی ایک ایران کی وکٹری ہے کہ ڈیفیٹ نہیں کر پائے. اور یہ آج کل بہت زیادہ ڈسکشن یہاں تھنک ٹینکس میں چل رہی ہے کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے, کس طرف جا رہی ہے. لیکن جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی پاکستان نے ایرانین ایئر کرافٹ جو تھے ریکانیسنس کے, ان کو وہاں پہ پارک کیا اور یہ کیا, اور پاکستان کی طرف سے اس کو مکمل طور پہ ڈینائی کیا گیا. اور بلکہ اس کی سٹوری بھی یہ دی گئی ہے کہ بھئی پاکستان میں جب وہ آئے تھے لوگ مذاکرات کرنے, تو ان کے جو ایئر کرافٹ تھے وہ خطرے کی بنا پر ان کو رکنا پڑا یہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ان کو واپس بھیجا گیا. تو یہ اس سے انہوں نے اٹھا کے تو ایک بات کا بتنگڑ بنا دیا اور پورے کا پورا ایک ایشو بنا دیا. اور اس میں CBS جیسے چینلز جو ہیں اور وال اسٹریٹ جرنل اور ادھر ادھر کے جو چینلز ہیں پیپرز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تو اب کیا پاکستان وہاں پہ اپنا ایک ٹرسٹ لوز کر رہا ہے یا واقعتاً, جس طرح آج ٹرمپ نے تو ویسے کہہ دیا کہ وہ پاکستان از اے ویری گڈ میڈیٹر, لیکن کیا اس کا کچھ دیکھا جائے گا کہ آن گراؤنڈ کی سچویشن بدلتی بھی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان کے علاوہ کون سا کانڈویٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور سعودیز نے بھی یہی کہا, قطریز نے بھی یہی کہا کہ بھائی دیکھیں نا, اگر کوئی اور کانڈویٹ ہوتا, اگر کوئی اور انٹرمیڈیری ہوتا, میڈیٹر تو بہت لمبا لفظ ہے بٹ انٹرمیڈیٹ ہوتا تو پھر کسی کو استعمال کر لیتے. لیکن یہ تو میں نے جیسے کئی دفعہ ایکس کے اوپر میں ایکٹیو رہتا ہوں, تو میں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھیں یہ نور خان کا جو ایئر بیس ہے یہ کوئی چھپا ڈھکا تو ایئر بیس نہیں ہے, موسٹ ویزیبل ایئر بیس ان پاکستان, بوتھ سیویلین اینڈ ملٹری. تو اگر وہاں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اٹس ویزیبل ٹو دی امریکنز ان اے سیکنڈ. ہاں بالکل صحیح بات. بیکار کی بات ہے. اچھا, میں تھوڑا سا اسے آگے بڑھنے سے پہلے جو میں نے شروع میں کہا کہ رائٹرز کی ایک ایکسکلوسیو خبر یہ آ رہی ہے کہ عراق اور پاکستان جو ہیں انہوں نے ایک ڈیل اسٹرائک کی ہے, انرجی ڈیلز آپ کہہ لیں, ایران کے ساتھ. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور عراق کے ساتھ, جو انہوں نے ایران کے ساتھ پاکستان ڈیل کر رہا ہے, اس سے کم از کم پاکستان کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ ٹھیک رہیں گی, آن رہیں گی, کوئی مسئلہ نہیں بنے گا؟ میرا خیال میں لانگ ٹرم ایسی چیز ہونی چاہیے تھی اور ہو رہی ہے تو اچھی چیز ہے. لیکن ابھی تو بہت سی اس میں پرابلمس نظر آتی ہیں مجھے کسانہ صاحب, کیونکہ اگر یہ ایران کے جو پائپ لائن ہے وہی تو سینکشن ہے آلریڈی, تو سینکشن جب تک نہیں ہٹیں گی تو کس طرح وہ پاکستان تک تیل پہنچے گا. تو اور یہ پائپ لائن پاکستان کی جو پائپ لائن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی, وہ تو نہیں کمپلیٹ ہوئی ابھی, اس میں وقت لگے گا. تو ٹھیک ہے, یہ باتیں بہت سی ہوتی رہتی ہے کہ بھئی یہ سائن ہو رہی ہے, وہ سائن ہو رہی ہے, گوادر آ رہا ہے سامنے, اور یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں میٹیریلائز کرنے میں بہت وقت لگے گا. اچھا, ٹرمپ صاحب چلے گئے ہیں چائنا وزٹ کے لیے, تو جانے سے پہلے پھر انہوں نے دھمکی لگا دی ہے ایران کو, اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیل کر لو اور ورنہ پھر ہم آپ کے ساتھ تباہی پھیر دیں گے آپ کی, اور میک اے ڈیل اور ایلس. تو یہ دھمکی جاتے جاتے بھی وہ دے گئے ہیں. تو یہ کیا سمجھا جائے کہ وہاں پہ جو یہ پہنچیں گے تو کیا ایران کے جو اوپر ان کا سٹینس ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ ہوتی ہوئی دیکھیں ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ میری اسیسمنٹ ہے, یہ میں کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا, کہ جب تک یہ چائنا میں ہیں اس وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ایران کے خلاف, میجر ایکٹیویٹی. آئی تھنک کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے دنیا کے اندر آج کل US اور چائنا کی, سپر پاورز ہیں. تو اس وجہ سے وہاں کچھ نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی وہاں ہوگی ڈیفینیٹلی ایشوز. اور پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف, شہباز بھی جانے والے ہیں وہاں, فیلڈ مارشل بھی جانے والے ہیں. تو یہاں تو یہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی ان کے وزیر خارجہ سے بھی آج رابطہ ہوا ہے, اور شاید انہوں نے بھی ڈسکشنز کی ہوں گی اس حوالے سے بھی کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چائنیز ایمبیسی ان دا US ہے,
واشنگٹن میں, انہوں نے 4 ریڈ لائنز بتا دی ہیں جسٹ اہیڈ آف ٹرمپس وزٹ, اور انہوں نے کہا جی کہ تائیوان کے اوپر یہ ہماری ریڈ لائن ہے, تائیوان کوسچن جو ہے وہ نہیں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ڈیموکریسی کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے اوپر بات نہیں ہوگی, اس کے اوپر ہماری ڈیڈ لائن ہے. اور جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں جو ہمارے وہاں پہ چائنا میں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. اور چائنا کا جو ڈیولپمنٹ رائٹس ہیں, جو کہ وہ ظاہر ہے کہ BRI وغیرہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہوں گے. یہ 4 ریڈ لائنز انہوں نے بتائی ہیں. یور ٹیک آن اٹ. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کنسسٹنٹ ہے ود چائنیز پالیسی. بھائی ایک تو ایکسٹرنل ہے, تائیوان تو ان کا میجر ایشو ہے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس پہ کمپرومائز کبھی کریں گے وہ. انٹرنل سچویشن کے اوپر واشنگٹن میں تو ہر وقت تھنک ٹینکس باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہاں ہیومن رائٹس بڑے خراب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بھائی جس طرح US نے بہیو کیا ہے ان دا لاسٹ ایئر اور سو, تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل سسٹم کو بہت افیکٹ کیا ہے, بہت نقصان پہنچایا ہے. تو وہ ایڈوائز کرنا چائنا کو یہ کہ ان کے ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ, اس کا کوئی واش نہیں ہوتا. اور چائنیز آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو دیٹ. اچھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اگر چائنیز نہیں لسن کریں گے تو پھر کلیش تو ہوگا. I don't think so, کیونکہ I think President Trump is not so keen on human rights and things like that. I think major جو ہاں ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی ٹریڈ کے اوپر. ٹریڈ از ویری امپورٹنٹ. اور پھر وہی ہے کہ کچھ ایشوز ہیں ٹریڈ کے. ابھی تو خیر وہ ان کا ٹھیک ہے, وہ ٹیرفس کے اوپر کچھ ارینجمنٹ ہوا ہے, اس کو پرماننٹ بنانا, مارکیٹس کو کس طرح اوپن رکھنا چائنا کے بھی اور امریکہ کے بھی, وہ ٹریڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا, اور obviously ایران کے اوپر تو ہو ہی گئی. لیکن آئی تھنک کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنیز ول ناٹ بکل انڈر ٹو ٹرمپ. دیر از نو چانس آف دیٹ. ان کا تو اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے بالکل. ہاں, جو ایک جاپان کا جو اخبار ہے جاپان ٹائمز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمٹ ہوگی یہ بڑی انڈر ویلمنگ ہوگی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شی جی پنگ ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی ایسی چیز دیں جو کہ بلو بیک آئے ان کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے. بلو بیک کیا آتا ہے, وہ تو ون پارٹی اسٹیٹ ہے اور بڑے اسٹرانگ ہیں وہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ جاپان ٹائمز کی میں ایکو کرتا ہوں کہ بھائی کیا ڈیلیور کریں گے ادھر سائڈ, کوئی ڈسکشن ایسی چیز تو ہے نہیں, کوئی میجر بریک تھرو ہونے والا نہیں ہے, تو انڈر ویلمنگ ہی ہوگا نا پھر. تو بات تو یہ ہے نا کہ ایٹ لیسٹ ڈسکشن تو ہوئی ہے نا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. 2 میجر پاورز کی ڈسکشن ہوئی ہے, اس سے وہی ایک اپرچونٹی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیک اوے کیا ہوگا ٹرمپ کے لیے؟ کوئی بڑا ٹیک اوے تو ہونا چاہیے نا. ظاہر ہے کہ پریزیڈینشیل لیول پہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو وہ لے کے نکلیں گے نا وہاں سے. وہ تو ضروری ہے, آلویز نکلیں. تو میرا خیال میں اسینشلی جو ٹریڈ کے اوپر کچھ ایگریمنٹس ہوں گے, شاید ڈسکشن ہو, فردر ہو جائے. اور اسی طرف اور آئی تھنک کہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ ایران کے اوپر بھی کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں آپ ذرا گیس کریں ذرا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایرانین جو ڈیمانڈ ہے نا ہارموز کے بارے میں, جو اسٹریٹ آف ہارموز, وہ تو نہیں ایکسیپٹ ہوگی. وہ چائنیز کو بھی پسند نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ رائٹ ناؤ کہ بھائی ساورنٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل ساورنٹی ہے, ان کی ساورنٹی نہیں ہے. تو اتنا ہو جائے گا شاید کہ وہ جنگ ختم ہو جائے اور سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں ایران کے اوپر, اور کچھ نیوکلیئر ڈیل جو ہونے والی تھی اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو جائے, جس میں چائنیز بھی انوالوڈ ہوں, رشینز بھی انوالوڈ ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچویشن. تو بات تو یہ ہے نا کہ سیز فائر پرماننٹ ہو جائے, مین تھنگ. اچھا, لیکن سی این این رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس کو بڑا فکر لاحق ہوئی ہے کہ ٹرمپ میں میک اے بیڈ ڈیل ود ایران. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بری ڈیل کر لیں, تو اس کو ان کو فکر لگا ہوا ہے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. کیا یہ ہو سکتا ہے ویسے اس طرح کی چیز؟ آئی تھنک کہ بیڈ ڈیل کریں گے تو پھر یہاں جو کویسچنز رائز آلریڈی ہو رہے ہیں, اور سیاسی کویسچنز جو ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں کیا یہ سب کچھ, اتنا پیسہ خرچ کیا, اس کے اوپر کچھ بھی اچیو نہیں کیا, تو نومبر میں ان کے اوپر افیکٹ ہوگا. تو آئی ڈونٹ تھنک ہی ول میک ایٹ لیسٹ وہ پریزنٹ اس طرح کریں گے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل, یعنی کہ ایران کو پریشر میں رکھیں گے. ایران کو پریشر میں رکھیں گے, لیکن ایران نے دوسری طرف ایک پریشر اور بھی ڈالا ہے کہ انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کر دی ہے اگینسٹ دا US, جو دا ہیگ آربیٹریشن کورٹ ہے اس کے اندر. اب یہ جو لا سوٹ انہوں نے US کے خلاف وہاں پہ ہیگ آربیٹریشن کورٹ کے اندر ڈالی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے خلاف ملٹری اگریشن کیا گیا ہے ایرانین نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر, اور پھر ہمارے اوپر اکنامک سینکشنز لگائی گئی ہیں, اور پھر ہمیں تھریٹن کیا گیا یوز آف فورس کا. کیا اس کا کچھ امپیکٹ آئے گا؟
زیرو امپیکٹ ہوگا. کرسانہ صاحب ہیگ کا کورٹ تو بہت ہی یعنی کہ ہے اپنی جگہ, لیکن یو ایس اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, اس کی کوئی رولنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور کوئی بھی یہ تو ہے نا, اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ایٹ لیسٹ اپنے گریونسز جو ہیں ان کو رجسٹر کیا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ ول کم آؤٹ آف اٹ. ہاں, لیکن یہ جو یو ایس نے اپنی نیوکلیئر آرمڈ سب مرین جو ہے وہ جبرالٹر میں بھیجی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ پوسٹرنگ ہے؟ یہ کیا ان کو تھریٹن کر رہی ہیں یا واقعتاً دے مین اٹ؟ نہیں, آئی تھنک جو ملٹری پریشر تو رکھنا پڑے گا نا, وہ تو جب تک یہ ڈیل سائن نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ اکوموڈیشن نہیں ہوتی, تو پریشر تو وہ رکھیں گے. یہ تو ایک چیز ہے نا آلویز کہ بھائی ملٹری پریشر رہے گا اور ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اس کی. چلتی رہے گی. اچھا, ایرانین ایک جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر ہمارے ساتھ معاملات خراب کیے گئے تو پھر ایران جو ہے وہ 90% یورینیم انریچمنٹ پہ چلا جائے گا. اٹ مینس کہ وہ یہ سگنلنگ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر نیوکلیئر بام کی طرف, نیوکلیئر ایکسپلوژنس کی طرف ہم چلے جائیں یا ٹیسٹنگ کی طرف. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. بہت یہ باتیں میں سنتا آ رہا ہوں, اور ہمارے جو کچھ نیشنلسٹ لوگ ہیں بہت باتیں کرتے ہیں اس چیز کی, بھائی ایران یہ کر لے گا اور یہ کر لے گا. آئی تھنک ایران کے اوپر بہت پریشر ہے, انٹرنلی بھی بہت خراب سچویشن ہے وہاں. انفلیشن بری طرح بائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آج کل آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی وہ رژیم کے خلاف کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, بیکاز obviously they're at war. لیکن they are in no position to do that, and nobody will allow them to get to 90%. وہ تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے. اور آپ کے جو ویورز ہیں مجھ سے متفق نہیں ہوں گے, بٹ نہیں ہوں گے, کوئی بات نہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ ڈیفر کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو کے کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. ہم یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ یو کے نے جو مختلف جو شپس ہیں, ڈرونز وغیرہ, وہ ہارموز کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بھی ذرا مجھے بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کا بھی کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو اسٹارمر کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کافی کرائسس کریٹ کر دیا گیا ہے. ان کے اپنی لوگوں نے, شبانہ محمود وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے کافی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ ان ساری چیزوں میں کنیکشن تو ہے کہ بھائی وہ تو یہی سچویشن ہے کہ بھائی ہارموز کو کھلا رکھنا ہے اینڈ سو آن. تو اسی وجہ سے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ یورپ نے ٹرمپ کو زیادہ سپورٹ نہیں کیا, تو اب یو کے اور فرانس دونوں شپس بھیج رہے ہیں اور سو آن سو فورتھ, ایک طرح کی ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم اسٹرانگ ہے اور ہم وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان دس کیپنگ ہارموز اوپن. وہ الگ بات ہے. لیکن جو الیکشن ہوئے ہیں یو کے اندر بڑے سگنیفیکینٹ ہیں. وہاں 5 پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی, 2 نہیں ہیں. کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی ہوا کرتی تھی. اب تو وہاں سچویشن یہ ہو گئی کہ گرین پارٹی جو لیفٹ کی پارٹی ہے اس نے بھی کافی سیٹس کاؤنسل کی جیتی ہے, بہت زیادہ. اور پھر obviously فراش کی جو پارٹی ہے رائٹ ونگ دوسری طرف, انہوں نے بہت سی سیٹ. تو لیبر از ان بگ ٹربل. کنزرویٹوز تو آلموسٹ انہائلیٹ ہو گئے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ وہاں کا جو پولیٹیکل کنفیگریشن وہ کافی چینج ہونے والا ہے, کافی چینج ہوگا. اور اس میں ظاہر اسٹارمر صاحب جو ہیں ان کی قربانی دے دی جائے گی. بالکل, یہ لوگ قربانی دے دیتے ہیں. ان کے اوپر کافی پریشر ہے, اور اسٹارمر نے جب یہ شپ بھی بھیجے ہیں ابھی فی الحال اسی وجہ سے دکھانے کے لیے. بٹ آئی تھنک کہ ہی ول ناٹ سروائیو. ہی ول ناٹ سروائیو. اچھا چلیں, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے. پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فرسٹ ایور $250 ملین کا یوان ڈینومینیٹڈ ایکچولی پینڈا بانڈ جو ہے, پینڈا بانڈ وہ ایشو کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ڈائیورسفائی کرے گا پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے, اور یہ ٹیپ کرے گا انٹو چائنیز مارکیٹس. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ان دا سینس کہ میں کبھی خوش نہیں ہوتا جب پاکستان کوئی ڈیٹ انسٹرومنٹ وہ کرتا ہے. بھائی پاکستان کو اگر صرف قرضوں کے اوپر رہنا ہے تو ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہی تو ہے نا, اس کو پے بیک کرنا پڑتا ہے, آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے اس کے اوپر. تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے ایک نیا مارکیٹ ڈھونڈا ہے اس کے لیے. آپ یورو بانڈ میں نہیں جا رہے, آپ ادھر جا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات. لیکن 250 از ویری اسمال. فرسٹ آف آل وہ $17 ٹریلین کا وہ ہے مارکیٹ, وہ جو پینڈا کا مارکیٹ ہے. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں, اٹس اے ڈپ اینی وے. تو بات تو یہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے ایک اور کرنسی کے اندر اور ایک اور مارکیٹ کے اندر ریس کیا ہے, یہ دیکھیں اس کا ریسیپشن کیا آتا ہے. ابھی تو باتیں ہی ہو رہی ہے نا. تو یہ جو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس حوالے سے جو IMF کا جو بجٹ مشن ہے اس کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوگی پاکستان کو؟
बस कामयाबी इस तरह ही होगी कि वो तो आपको डिसबर्समेंट तो आई गई ना, जो आपने उनकी जो आई थिंक चौथी थी, आई थिंक अब वो 7 बिलियन का था तो इनको 5 बिलियन के करीब मिल गए हैं, 7 बिलियन प्लस का था। लेकिन बात तो ये हो रही है ना कि वो कंडीशंस और डालते जा रहे हैं, दे वांट मोर ट्रांसपेरेंसी। उनको करप्शन के ऊपर बड़े इश्यूज हैं कि करप्शन बहुत है पाकिस्तान के अंदर, तो दे हैव नॉट बैक्ड ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कंडीशंस और डालते जा रहे हैं और इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है कि भाई कंडीशंस कैसे फुलफिल करेंगे। इनकी इश्यूज जो बिगेस्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन है ना, और वो रेवेन्यू एक और भी है ना, एक और भी इशू बहुत बड़ा है साद भाई, आप तो उसके ऊपर लिखते भी रहे हैं, और वो है आईपीपीस का। और आपने ये देखा होगा कि सेनेट की जो कमेटी है उसमें उन्होंने बताया कि 3400 अरब रुपए की अदायगियां की गई हैं, 3400 बिलियन। तो ये जो आईपीपीस हैं ये तो पाकिस्तान को खा गए हैं, बिल्कुल खा गए हैं। और ये जो डील्स की थी इन्होंने पहले, ये इमरान खान के जमाने की डील नहीं है, बहुत पहले की है, तो बहुत लोगों ने बड़े पैसे बनाए हैं इसके अंदर, बहुत ऑब्वियसली चाइनीज भी इन्वॉल्व हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और इशू यही है कि भाई आपकी जो सप्लाई है उसको आप वी डोंट नीड टू यूज इट, क्योंकि आप सोलर की तरफ चले गए हैं ज्यादा, और फिर भी आपको कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, व्हिच मेक्स दिस, आप जो अमाउंट की बात कर रहे हो बढ़ता चला जाता है फॉर नो रीजन। हाँ ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा मुमकिन है कि इनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद खुदा ना खास्ता कर देंगे। नहीं तो आज तो रिपोर्ट आई ना, आप देखिए कि भाई अबॉलिश कर देंगे आईपीपीस को, ये जो है ना, ये जो दे विल डू अवे विद दैट ऑल टुगेदर। लेकिन उनको तो इंटरनेशनल गारंटीज मिली हुई है ना, क्योंकि ये सॉवरेन डील्स है ना, इनमें से बहुत सी सॉवरेन डील्स है, एसेंशियली इतना आसान नहीं होगा ये करना। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि फिर ये कैसे होगा, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे जैसे That's what I'm saying. जी। हाँ, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत पाकिस्तान के लिए मसला बन सकता है। इसका कुछ करना पड़ेगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका कुछ करना पड़ेगा। चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपका तज़किरा जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।